जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। We were talking about the methods of overcoming the pitfalls of abstracting, और इसमें हमने दो मेथड्स कर लिए थे। मैं आपके सामने वो ले आता हूँ जी। These are two methods, conscious awareness, और इसके अंदर हमने कुछ बात देखी थी क्या हो सकते हैं इसके तरीके, और मेडिटेशन और इस तरह की चीज़ें दूसरी जो थी आपको याद होगा। और दूसरी चीज जो थी दैट वाज यूजिंग अरिस्टोटेलियन लॉजिक। अरिस्टोटेलियन लॉजिक के बारे में मैंने ये गुजारिश की थी कि उसमें कुछ टेक्निक्स हैं। ये जो सारी मैंने आपको टेक्निक्स बताई थी, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उन सारी ही टेक्निक्स के ऊपर खड़े हों, बल्कि यूं समझ लीजिए कि इट्स पार्ट ऑफ आपने आपको जो उसमें से ठीक लगते हैं, जो आसान लगते हैं, जिसमें इंटरेस्ट पैदा होता है, यू कैन सिंपली डू दैट। इट्स जस्ट अ वे ऑफ डेवलपिंग अ माइंडसेट। ठीक है जी। अरिस्टोटेलियन लॉजिक बेसिकली ये माइंडसेट है कि थिंग्स आर ईदर राइट और रॉन्ग। अगर इफ इट इज नॉट लेफ्ट इट इज राइट, इफ इट इज नॉट ब्लैक इट इज वाइट, देयर आर नो शेड्स ऑफ ग्रे। तो नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक जो हमने जब देखी थी, तो वो बेसिकली ये है कि देयर कैन बी मेनी शेड्स। इसको नुआंसेस कहते हैं कि जिंदगी में फिनोमेना इधर उधर नहीं होता, यानी ऐसा नहीं होता कि या ये है या ये है। ठीक है जी। समटाइम्स देयर इज अ कॉन्टिन्यूम, मिक्सचर होता है, और उसके वेरियस शेड्स हो सकते हैं। ये दोनों जो चीजें थी, ये बेसिकली आपके माइंडसेट की तरबियत के लिए थी। यानी कॉन्शियस अवेयरनेस भी, कि हम अपने फैसलों में, अपनी परसेप्शन में, अपने देखने में, अपने देखने से नताइज अखज़ करने में, अपनी गुफ्तगू में, इन सब चीज़ों में वी बिकम मोर कॉन्शियस कि हम क्या नताइज निकाल रहे हैं और उसके बारे में क्या इन्फ्रेंसेस, क्या इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो थी वो भी अपनी माइंडसेट की ट्रेनिंग थी कि अगर ये एक तरफ नहीं तो दूसरी तरफ है, इससे हमें निकलना है। तो दीज टू वर सेट। ठीक है जी। एक लिहाज से आज जो हम चीज कर रहे हैं, आज दो हम कोशिश करेंगे कवर करने की, और वो दोनों ही जो हैं वो रिलेट करती हैं अपने पर्सपेक्टिव को बढ़ाने से। आपको याद होगा कि जब मैंने कॉन्वर्सेशन के ऊपर बात की थी, तो मैं इस पे बड़ा इसरार करता हूँ कि दूसरा आदमी खास सुनने सुनने की पोजीशन में है, सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता है। मैं अगर सुनूंगा तो मुझे उस सुनने से मुराद है रियली डीप लिसनिंग। ठीक है जी। इफ आई कैन एंगेज माई सेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर द अदर पर्सन इज स्टैंड्स इन स्पीकिंग फ्रॉम, तो उसके नतीजे में इट हेल्प टू वाइडन माई ओन पर्सपेक्टिव। तो आज का हमारा पहला टॉपिक ही ये है, जिसके जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि वी ट्राई टू सीक मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। ठीक है जी। हम इसके ऊपर शुरू करते हैं। इसका मतलब असल में ये है, स्पीकिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि हम ये रिकग्नाइज करें कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स में हैव डिफरेंट एब्स्ट्रैक्शंस ऑफ द सेम रियलिटी। आपने एक रियलिटी देखी, आपको याद होगा शुरू में हमने वो जो वीडियो की एक मिसाल देखी थी कि इफ यू रिमेंबर दैट एवरी पर्सन हैड अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट, एवरी इंडिविजुअल हु सबमिटेड दैट एक्सप्लेनेशन, और उन्हें अलग अलग इस्तेमाल किए हुए थे अल्फाज उसके लिए। और अगर आप इस पर गौर करें कि वो सारी एक्सप्लेनेशन आपके सामने आ जाएं और आप उनमें से वो सारों को जमा करके एक पूरी पिक्चर बनाने की कोशिश करें, तो आपको एहसास होगा कि वो पिक्चर उससे बेहतर है। कंप्लीट शायद फिर भी ना हो, लेकिन उससे बेहतर है जो मेरे तन्हा की थी। ये है असल में वाइडनिंग और ब्रॉडनिंग ऑफ पर्सपेक्टिव। ठीक है जी। व्हेन वी सीक मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, तो उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि हम अपने पर्सपेक्टिव जो बहुत लिमिटेड था, उसको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, और लोगों को शामिल करेंगे और थोड़ा बेहतर हो जाएगा। इट माइट नेवर बी परफेक्ट, बट इट कैन बिकम मच बेटर देन व्हाट इट स्टार्टेड फ्रॉम। Seek out diverse perspectives and engage in active listening and dialogue to gain a broader understanding of a given situation or topic. कुछ इनमें से हम जो मेथड्स हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं।
some of these methods جو کہ broadening perspective کے لیے use ہوتے ہیں when engaging in a conversation, active and empathic listening. ٹھیک ہے جی, the first one is active and empathic listening. اور یہ ہم بار بار کر چکے ہیں, میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا بیکاز اگر کوئی کوشچن ہوگا تو اس کو ہم اس وقت لے لیں گے. Engaging in conversation, practice active listening. When engaging in conversation, practice active listening. Pay close attention to what others are saying without immediate formulation of your own response. یہ جو formulation of response ہوتا ہے نا جی, when we are listening to others and while listening we try to formulate our response, this is actually stopping your listening. جیسے ہی آپ اپنے رسپانس کو فارمولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اپنے ذہن میں چلا رہے ہوتے ہیں, میں نے یہ بار بار عرض کیا, پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارا دماغ اصل میں ان یوزول ایکٹیویٹیز جو روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان میں تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ 3 چیزیں جمع کر لیں. آپ انڈا فرائی کرتے ہوئے, چائے بناتے ہوئے, ہو سکتا ہے ٹیلی فون سن رہے ہو, لیکن اگر آپ نے کوئی ایکٹیو کام کرنا ہے, کوئی کریٹو کام کرنا ہے, یا کسی کی بات توجہ سے سننی ہے, یا کوئی چیز پڑھتے ہوئے آپ کام کر رہے ہیں, یا فار انسٹنس میسج لکھنا ہے, ٹھیک ہے جی, ناؤ یو کین ناٹ ڈو 2 things at the same time. You cannot be writing a message and listening to somebody. You cannot be forming a response and listening to somebody. آپ کو ایک چھوڑنا پڑے گا پوری توجہ سے کرنے کے لیے. ایکٹیو لسننگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پوری توجہ سے, اہتمام سے اپنے آپ کو تیار کر کے اس چیز کو سنیں, اور this allows you to fully understand their perspective before expressing your own. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ asking open-ended questions. ٹھیک ہے جی, when you ask open-ended questions, اور کس طرح کے open-ended questions ہوتے ہیں, یہ وہ ہے کہ جس میں آپ دوسروں کے لیے یعنی یوں نہیں کریٹ کر رہے. وہ کلوزڈ اینڈیڈ کویسچنز ان کو کہتے ہیں جس میں کہ چوائسز لمیٹڈ ہیں, یس نو آنسر ہوتا ہے. کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں یس آئی ایم واٹ آئی ایم سیئنگ. نو, اوپن اینڈیڈ کویسچنز کا مطلب مثال کے طور پر یہ ہے کہ آپ سے اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ میری یہ رائے ہے, تو آپ اس سے یہ پوچھیں کہ یہ یقیناً آپ کے کسی تجربے سے بنی ہے. ہاں, تو would you like to share that experience with us? How did you form this opinion? How did you come to arrive to this opinion? یہ جو اوپن اینڈیڈ کویسچنز ہیں, یہ اصل میں دوسروں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے تجربات اور اپنی فیلنگز کو شیئر کریں. ٹھیک ہے جی, تو encourage discussions by asking open-ended questions that invite diverse viewpoints. Avoid yes-no questions and instead inquire about people's experiences, thoughts and feelings related to the topic. When you ask for feelings, they will automatically talk about why those feelings, why do they have such strong or intense feelings about a certain thing. اس سے اگلی چیز ہے جی engaging in discussion. یہ ساری وہ چیزیں because when we talk about seeking to broaden our perspective, تو ساری وہ چیزیں جو روزمرہ کی ہیں. اگر آپ یہ روزمرہ کے معاملات میں تھوڑے سے کانشیس ہو کر, تھوڑے سے ایکٹیو طریقے سے اب چیزوں کو دیکھنے لگ پڑیں گے, تو you will see that you will get a lot out of how others are looking at the same thing. Engaging in discussions. یہ بھی obviously it's quite clear کہ participate in debates, discussions, groups, discussion groups or forums where people have different opinions. اس کے نتیجے میں آپ کو دوسروں کے پوائنٹ آف ویو سے ایکسپوجر ملے گا جی, اور وہ جو ایکسپوجر ہے وہ آپ کے اپنے پوائنٹ آف ویو کو, اپنے پرسپیکٹیو کو براڈن کرنے میں مدد کرے گا. The next thing is seek out experts and specialists. Again, obviously, when dealing with complex topics, consult experts and specialists in the field. Their expertise can provide you with nuanced perspective and valuable insights. The next thing is empathic inquiry. یہ جو empathic inquiry ہوتی ہے, یہ اس چیز کے بارے میں ہوتی ہے کہ لوگ اپنے experiences اور اپنی feelings کو شیئر کریں. ٹھیک ہے جی, دس از بیسیکلی اباؤٹ فیلنگز اینڈ ایکسپیرئنسز. کیونکہ جو فیلنگز آپ کی اصل میں بنتی ہیں وہ کانسیپچولی نہیں بن رہی ہوتی ہیں, وہ اصل میں ایکسپیرئنسز سے بن رہی ہوتی ہیں. اس معاملے میں میں بہت زیادہ اس کو پسند کرتا ہوں. آگے جب when we move forward and go into the topic of relationships,
تو اس میں اس کا زیادہ تفصیل سے بات بھی ہوگی. دیر از اے ٹیکنیک, انٹرونشن ٹیکنیک کہلاتی ہے, لیکن یہ ایک پورا لائف اسٹائل بن سکتا ہے جی. اس کو کہتے ہیں اپریشیٹو انکوائری. اگر آپ نے اس کو پڑھا ہے تو یو نو ہاؤ افیکٹو دیٹ از. اپریشیٹو انکوائری کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ایمپیتھک انکوائری کرنی ہے یا کیوریس ہے اور اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنی ہے, جو بھی کر رہے ہیں, آپ کے کوشچنز اس طرح سے ہونے چاہیے, اس طرح فریم ہونے چاہیے کہ اس کے نتیجے میں انسان کا ذہن پازیٹیو سائڈ پہ جائے. ٹھیک ہے جی. You can actually frame questions. For instance, rather than saying that what are the shortcomings at this time that we have to overcome, ہم اس کے بجائے, بیکاز امیڈیٹلی جب آپ یہ سوال کریں گے تو جو آپ کا ذہن ہے وہ اس طرف کو جائے گا کہ وہ شارٹ کمنگز کیا ہیں. What we want is to create a positive, you know, path of thought. اس کو ہم ایک پازیٹیو پاتھ دینا چاہتے ہیں. تو اس صورت میں مثال کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں آپ, آئی ایم جسٹ, it's just an example, it depends on the situation obviously, کہ what is the ideal image that you see. ٹھیک ہے جی, وہ کیا امیج ہے جدھر آپ پہنچنا چاہتے ہیں, اس امیج کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے تصورات میں لے کے آئیے, اینڈ دین یو نو کم ڈاؤن ٹو سی کہ آج ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اس امیج کے لیے what are the strengths that we have, rather than talking about the weaknesses, let's talk about the strengths. Empathic inquiry کا مطلب یہ ہے کہ approach conversations with empathy and a genuine desire to understand others' viewpoints. Ask questions that encourage people to share their experiences and emotions. And the next thing is cross-disciplinary learning. Cross-disciplinary learning, یہ جو ہم نے سبجیکٹس بنائے ہوئے ہیں, cross-disciplinary learning کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایک سبجیکٹ میں کام کر رہے ہیں یا ایک سبجیکٹ کی فیلڈ میں ریسرچ کر رہے ہیں یا کوئی اوپینین کریٹ کر رہے ہیں, تو اس کو دوسرے سبجیکٹ کے لوگوں سے بھی بات کریں اس کے بارے میں. اینڈ لیٹ سی واٹ دے ہیو ٹو سے اباؤٹ. ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو اگین دا ڈویژن دیٹ وی ہیو کریٹڈ اباؤٹ دیز سبجیکٹ, یہ سبجیکٹ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے, یہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے, یہ سائیکالوجی انسان کے بارے میں ہے, سوشیولوجی انسان کی کلیکٹیوٹی کے بارے میں ہے. جب ہم یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بیسیکلی ہم نے ڈویژن کی ہوئی ہے. یعنی these might be very good divisions, but the thing is that artificial division ہے یہ. اگر ایک ہولسٹک ویو لیا جائے پوری دنیا کے حوالے سے تو وہ ایک پورے کا پورا کانسیپٹ بنے گا جی. تو when we take cross disciplinary learning کا مطلب یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنی فیلڈ میں کھڑے ہو کر ہی رائے قائم کریں, ہم دوسری فیلڈ کے لوگوں سے یا دوسری فیلڈ کے اندر جو آراء موجود ہیں اس سے بھی استفادہ کریں. Explore topics from multiple disciplines. Interdisciplinary learning allows you to integrate ideas from different fields, providing a more holistic perspective. And then we have mindfulness of bias. ہم اپنے biases کے بارے میں, جو ہمارے prejudices ہیں, جو ہمارے biases ہیں, ان کے بارے میں اویئر ہو جائیں. عام طور پر یہ 3 قسم کے biases ہوتے ہیں جی زندگی میں. ایک وہ ہوتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے اسٹیریوٹیپیکل biases. ٹھیک ہے جی, جس میں ہم اسٹیریوٹائپ بنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں, یہ لوگ ایسے ہیں, یہ لوگ ایسے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کنفرمیشن بائس. ہماری آلریڈی کوئی رائے ایگزسٹ کرتی ہے, ہم اس کے بارے میں ہمارا باعث ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا آ رہا ہے ہم اس کو اس روشنی میں انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس روشنی میں وہ ثابت ہو جائے. اور ایک تیسری چیز وہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں امپلیسٹ بائس. امپلیسٹ بائس وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم عام طور پر اویئر نہیں ہوتے. یعنی ہم کہنے کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں, لیکن امپلیسٹ بائس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ڈیسیژنز میں وہ جو باعث ہے جس کو ہم کہنے کو کہتے ہیں کہ غلط ہے وہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. میں اس کی ایک مثال آتی ہے ذہن میں. I remember in 1992 we created a school, and in that process ہم نے ایڈورٹائز کیا for principal, and obviously we were creating the school and we intended it to be a religious school.
اور اس کا ایک بورڈ تھا، بورڈ نے چلانا تھا، اور مطلب یہ ارادہ تھا کہ اس طرح ہی ہوگا. اس وقت تک بورڈ کی فارمیشن نہیں ہوئی تھی. تاہم جو لوگ اس میں ایکٹیو تھے وہ انہوں نے کلیئرلی یہ کہہ دیا ہوا تھا کہ ہمیں اس معاملے میں کوئی فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں ہے. جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن کے لحاظ سے اہل ہے اس کو ہم رکھیں گے. اینڈ the person who was selected belonged to one of the group جو کہ اس وقت پاکستان میں میجورٹی گروپ نہیں ہے. اٹ واز شی واز اہل تشیع سے تعلق رکھتی تھی. اینڈ شی واز ہائرڈ. ٹھیک ہے جی. ونس شی واز ہائرڈ اینڈ شی واز اے ویری پروفیشنل اے ویری ایکٹیو لیڈی. اینڈ ونس شی واز ہائرڈ the board members started developing this idea کہ یہ تو ہائی جیک ہو جائے گا اسٹوڈنٹ. I tried to convince them کہ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ بھی موجود ہیں. ہائی جیک کیوں ہو جائے گا؟ ہمیں پوری طرح ایکٹیو ہونا چاہیے. بٹ my opinion was not, it was sidelined because they felt that this is not something that we can take a chance with. تو اسی جہاں تک کہ بولنے کی حد تک ہم یہ کہہ رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ اس معاملے میں کوئی کسی قسم کی وہ نہیں، ہمیں پرابلم نہیں ہے کہ کس فرقہ یا فرقے واری مسئلہ کیا ہے. لیکن ہمارا یہ جو باعث تھا یہ ہمارے فیصلے میں اٹ واز ایکٹیو. تو بی اویئر آف یور اون biases and preconceptions. Recognizing your biases allows you actively to seek out counter arguments and alternative viewpoints. Then we have diversity. Generally, آپ کے دوستوں میں، آپ کے acquaintances میں, if you have diversity, you will become more exposed to different opinions. اس سے آپ کو بڑا اچھا اندازہ ہوگا جی. جو لوگ باہر رہتے ہیں, there was a time if you were, let's say, born in Pakistan or in a different country and then you went abroad, تو آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کا جو ایکسپوجر ہے اس سے آپ کا پرسپیکٹیو بھی چینج ہو جاتا ہے. آپ چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھنے لگ پڑتے ہیں. آپ چیزوں کے بارے میں آراء مختلف طریقے سے بناتے ہیں. تو diversity of friendship can do the same thing at a very small, at a micro level. Cultivate a diverse network of friends and acquaintances. Interacting with people from different backgrounds and cultures exposes you to a range of perspectives. And then we have humility. سب سے امپورٹنٹ چیز میرا خیال ہے کہ جو انسان کو اس طرف آمادہ کر دیتی ہے کہ مجھے بات کو یا میری بات جو ہے وہ حتمی آخری پرفیکٹ نہیں ہے، یا میرے پاس جو ڈیٹا ہے یا جو میرا ڈیٹا جس کا میں انالیسس کر رہا ہوں یا جو میری انٹرپریٹیشن ہے یا میری جو انفرنس ہے، اٹ کین بی بیٹر دین دیٹ بائی انکلوڈنگ مور اوپینین. ہم عام طور پر وی ڈونٹ لائک ورکنگ ود پیپل ہو ڈفر ود us. یہ میں نے بہت ڈیموکریٹک لوگوں میں بھی دیکھا ہے جی، بہت ڈیموکریٹک لوگوں میں. یعنی the whole idea is کہ آپ سے جو اتفاق کرتا ہے وہ آپ کو کنٹریبیوٹ کچھ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی. ہی از ناٹ ایڈنگ ٹو یور پرسپیکٹو، ہی از ناٹ براڈننگ یور پرسپیکٹو سو ٹو سے. لیکن دوز ہو ڈفر ود یو دے کین ایکچولی پریکٹیکلی ایڈ ٹو یور پرسپیکٹو. آپ کو ایک ڈفرنٹ پوائنٹ ویو دے سکتے ہیں اگر آپ سننے کو آمادہ ہوں. تو پریکٹسنگ ہیوملٹی کا مطلب یہ ہے کہ ریکگنائزنگ دیٹ نو سنگل پرسپیکٹو از ایبسولوٹ. Approach discussions with humility and willingness to revise your views based on new information or insights. And then we have role reversal. Imagine کریں، یہ ہم کوشش کرتے ہیں. رول پلئنگ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. یہ عام طور پر ہوتی ہے، بڑی آرٹیفیشل ہوتی ہے، لیکن آپ کو ایک سیمولیشن سمجھنے کی اتنی آرٹیفیشل ہے جتنی مثال کے طور پر ایک پائلٹ اپنی ٹریننگ کے لیے ایک سیمولیٹر میں بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے جی. when he sits there he knows کہ کریش نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا، لیکن وہ اس کو پوری احتیاط سے چلانا ہے. رول پلئنگ میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے اس کو سیریسلی لینا ہے. when you reverse role، مثال کے طور پر آپ کی ایک رائے ہے، آپ نے اس کو ریورس کر دیا، اب آپ دوسرے کی طرف کھڑے ہو کر اس کی رائے کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کس طرح کریں گے؟ یہ خود اصل میں ایک ایجوکیشنل ایکسرسائز ہے جی. امیجن یور سیلف ان سم ون ایلسز شوز. کنسیڈر ہاؤ یو وڈ پرسیو اے سچویشن اور ایشو اف یو ہیلپ دیئر بلیف اور ایکسپیرینسز. دس کین ہیلپ یو ایمپتھائز اینڈ انڈرسٹینڈ دیئر پرسپیکٹیوز. And then finally,
آن لائن کمیونٹیز کین بی اے ویری گڈ میتھڈ. یہ آج کل کے دور میں آپ یہ اویلیبل ہو گئی, ظاہر ہے کہ آج سے پہلے نہیں تھی. آج آپ ادھر بیٹھ کے علمی اعتبار سے کم از کم یو ہیو دی اپرچونیٹی کہ آپ لوگوں کی, دنیا بھر کے لوگوں کی رائے جو ہے اس کو جان سکتے ہیں. تو دیٹ کین بی another way of improving your perspective. So yes, seeking multiple perspectives, I think we will stop here because it is already almost 20 minutes. تو آئی تھنک ادھر روک دیتے ہیں جی, بجائے اس کے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں. ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو لے لیں گے. نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا, وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہی ہے. اوکے, ریفلیکٹ آن یور کنورسیشن. دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ جی, ریفلیکٹنگ آن یور کنورسیشن. آپ کی جو بھی کنورسیشن ہوئی ہیں آج کے زمانے میں, مثال کے طور پر یہاں پر یہ جو اس وقت کلاس ہو رہی ہے, ہم کئی دفعہ کانورسیشن جس کے اینڈ پر جو ہوتی ہے, مجھے کئی موقعوں پر یہ احساس ہوا آئی وڈ ریویو دس, میں اس کو ریویو کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہاں پر کیا ہوا. یہ جو ریفلیکشن ہے کہ کیا ہوا تھا, میں نے اس کو کیسے سمجھا تھا, اور میرے اندر کیا چل رہا تھا اور کیا چلنا چاہیے تھا, یہ جو ریفلیکشن ہے یہ اصل میں بہت زیادہ امپروومنٹ کا باعث بنتی ہے. ورنہ عام طور پر وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ, جب ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ مینٹل ماڈلس کے اوپر, تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ there is a wonderful method of ladders of inference, اس کو کہا جاتا ہے, کہ اس کو اگر ہم اپنے سامنے رکھ لیں کہ ہم کس طرح سے انفرنسز ڈرا کر رہے ہوتے ہیں اپنی کانورسیشن میں کنٹینیوسلی. ٹھیک ہے جی, یہ اصل میں بہت ساری کانورسیشن, جب دو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, میں اور آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو اصل میں یہ دو لوگ نہیں بات کر رہے ہوتے, یہ اصل میں ایک وہ معز ہے جو کہ آپ سے کہہ رہا ہے کچھ, اور ایک وہ معز ہے جو اپنے ذہن میں کہہ رہا ہے. لائک وائز ایک آپ ہیں اور آپ مجھے جو کچھ کہہ رہی ہیں, ایک وہ کانورسیشن ہے, اور ایک کانورسیشن آپ کے اندر بھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے جی, ان چیزوں کے بارے میں اویئر ہو جانا, اور جب ہم اس پہ ریفلیکٹ کرتے ہیں تو وی کین ایکچولی ڈیولپ our perspective کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اس معاملے میں بہتر کر سکتے ہیں. After conversations or discussions, take time to reflect on the various viewpoints presented. Consider how each perspective contributed to your understanding of the topic. جی, یہاں پر ہم روک دیتے ہیں جی. ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے, اباؤٹ empathy and understanding. یعنی یہ بھی اصل میں ایمپتھی اور انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جو دوسرے کی رائے ہے اس کو پوری طرح سے سمجھ سکنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ وی ول بی ٹیکنگ دیٹ اپ, اور پھر آگے چلتے ہیں جی. میرا ارادہ تو یہ تھا کہ آج ہم 2 ٹاپکس کر لیں تاکہ یہ کچھ ختم ہو جائے جلدی, لیکن I think we'll have to stop here. Thank you very much ji. Now I'm available for your questions if you have any.